سب سے پہلے میں کہوں گا اسپرچل بلیسنگز ہیں، روحوں کی اتنی فصل، اتنا کام رکھا ہوا ہے، آپ بیج بو رہے ہو کے ساتھ ساتھ روحوں کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ آپ روحوں کی کٹائی کر رہے ہوں گے، پیچھے بیج بونے کا کام شروع ہو جائے گا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ بیج بونے کا اور کٹائی کا کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس سے پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم روکے ہوئے نہیں ہیں، ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم کھیت میں ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہر شخص اپنا کام کر رہا ہے اور خدا اس کام میں برکت ڈال رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بیج بونے والا بیج بوئے، ہل چلانے والا ہل چلائے، اب فصل کو کاٹنے والا فصل کاٹے، کوئی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا۔ آمین آمین آمین۔ اور پھر اس میں دوسرا پہلو ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالا، وہ فائنینشیل بلیسنگز ہے، فائنینشیل پراسپیرٹی ہے، اور وہ بھی خدا نے اپنے نام کے لیے دے گا۔ جہاں خدا ہمیں خوش کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہماری خوشیوں کا خیال رکھتا ہے، وہاں خدا اتنا زیادہ دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا تھا کہ نیک کام کے لیے تمہارے پاس کیا جی ہر وقت بہت کچھ موجود رہا کرے، پڑوس نے لکھا۔ آمین آمین۔ آئیے اس میسج کو پہلے اندر لیتے ہیں، ذوق کرتے ہیں، شاید آپ شکر گزاری کریں، سامنے آ گئے۔ آئیے سب شکر گزاری کریں۔ خدا نے یہ آیت آپ کو دے دی ہے اور ہم آنے والے دنوں میں اس کے رزلٹس دیکھنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کے دل شکر گزاری سے پڑھیں، شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔
आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या हम सारे मिलकर भरपूर तालियां अपने खुदावंद के लिए करें? आंखें बंद करके गाएं और साथ बोले हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां भरपूर तालियां बजाइए। इस सारे माहौल में बड़ी पावर और बड़ी एनर्जी है। ऐसे तो हम ईमान रखते हैं, हमें दिखाई दे या ना दे, महसूस हो ना हो, हमें पता है कि उसने फरमाया जहाँ दो या तीन मेरे नाम से घर के बीच में, मगर जब उसकी ज़रूरी भरपूर तरीके से मैनिफेस्ट होती है, वो नजर भी आती है, महसूस भी होती है, और कितने महसूस करते हैं? कईयों ने देखा भी होगा अभी रोया में खुली आंखों से हालेलुया वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो जो दीवार खाली है उसके लिए क्या है? आमीन आमीन। मैसेज आज दो है, ये सिर्फ वर्ड्स है, इसको मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा, मगर ये भी खास प्रोफेटिक मैसेज है जो खुदा इस कलीसिया को दे रहा है। इसके बाद एक और मैसेज है, वो भी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए। आमीन। टाइम की पाबंदी तो नहीं। मुझे पिछले दिनों दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ और जिंदगी में पहली दफा एक ऐसी कलीसिया से मिला जिन्होंने अपने चर्च में ना तो घड़ी लगाई है, चर्च विदाउट वॉल क्लॉक, चर्च विदाउट वॉच। उनके मीटिंग शुरू होने का एक एक्यूरेट टाइम है, खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। कभी मीटिंग 10 घंटे जारी रहती है, कभी 12 घंटे। मैं जब मीटिंग खत्म हुई तो उनके पास्टर से मिला, वहां भी लोग बता रहे थे, मुझे बता रहे थे, वो इंडियन चर्च का, वो कहते हैं कि हमारी एक मीटिंग 72 दिन जारी रही। कितने दिन? 72 days दिन रात। हालेलुया हालेलुया। वही खुदा जहां पर भी मौजूद है। आमीन आमीन आमीन। तो खुदा चाहता है कि हम ज्यादा देर उसकी हुजूरी में बैठे, ज्यादा देर उसकी हुजूरी में वक्त गुजारें। तो लेट्स
dive into the word of God. आमोस की किताब 9 बाब 13 आयत। जी अपने कदमों पे खड़े होते हैं। प्रोफेटिक वर्ड है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, और आने वाले दिनों में आप उसको इस दीवार पे लगाएं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि जोतने वाला काटने वाले को और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को चालेगा, और पहाड़ों से नई मैल टपकेगी और सब टीले उदास होंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता देखो वो दिन आते हैं पास्टर भी कि इतनी फसल होगी, इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि लिखा है जोतने वाला काटने वाले को फसल इतनी ज्यादा कि काटने वाला काट रहा है, काटते काटते कई दिन कई हफ्ते कई महीने लाके पीछे हल चलाने वाला और बीज बोने का मौसम आ गया कि अभी फसल कटना खत्म हुई कि बुआई का मौसम आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कि देखो कि नाम से खुदा के जोतने वाला जो हाल चला रहा है, मैदान को तैयार कर रहा है कि बीज बोना है, अभी फसल काट रही है, जो पहले फसल हुई है, इतनी ज्यादा फसल हुई है कि काटते काटते इतना वक्त गुजर गया कि पीछे दूसरा सीजन आ गया कि उसमें बीज बोया जाए। अभी फसल काट रही है, पीछे दूसरा काम शुरू हो गया। Receive it. Abundance का खुदा है, कसरत का खुदा है। और फिर आगे देखिएगा, और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को डालेगा, यानी अभी अंगूर को क्रश किया जा रहा है, उसका जूस निकाला जा रहा है, उसकी मैल निकाली जा रही है, करते 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 इतना इतना वहां पे फल मिला है, इतनी फसल मिली है कि फिर बोने का मौसम आ गया। आमीन, आमीन। और पहाड़ों से नई मैल टपकेगी और सब टीले उदास होंगे। बड़ी फसल आने वाली है।
ایسی بلند پروازی عطا کر رہا ہے، اور یہی بلیسنگ آپ کی کلیسیا میں بھی جاری ہو رہی ہے۔ جیسا زور، جیسی بلند پروازی آ رہی ہے۔ اور اگلے دن موقع تھا، میں آفس میں گیا،
میرے باس نے مجھ سے ملے ہوئے طارق بھٹی صاحب، انہیں سے میں نے ابھی آپ کے آخری جاب 14-15 سال کے پاس ہی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ مجھے تیرا کام بڑا اچھا لگا، کام تو میں کئی اب 2 سال سے کر رہا تھا، مگر میں نے اور پتہ کتنی سیلری 400 ٹائمز میری سیلری بڑھا دی. ہاللیلویا. 400 ڈبل کی 3-4 گنا سیلری. انہیں حیران رہ گیا، میرا پیکیج اتنا بڑھا دی. 4 دنوں بعد مجھے گاڑی لے دی. میں کہا خداوند یہ کیا؟ خداوند نے یاد کرا ہے کہ تو میں بیچ اصل میں ہوں. آمین. آنکھیں بند کریں. آپ ہماری اسپرچل بلیسنگ ہو جاتا، اس کے لیے بھی کوئی دل کے اندر بات ہے کہ خداوند آج میں اسپیسیفکلی اس کام کے لیے بیچ ہونے لگا، خاص کر اس کام کے لیے. آنکھیں بند سوچیں جو بیچ آپ کے دل میں آپ جو کام جو بات میرے کی خدا سے آپ چاہ رہے ہیں. کیسے سارا میٹنگ کو کیسے لے کے جا رہا ہے. It was not my order at all. بالکل میری کوئی ایسی ترتیب نہیں تھی، مگر مجھے پتا ہے کہ پاک خود ساری چیزوں کو لے کے جا رہا ہے. اگر آپ نے سوچ لیا ہے کیا میرا دل چاہیے تو پھر بیسٹ بیچ نکالیے گا. بیسٹ بیچ وہ نہیں جو آپ سوچ کے آئے. خداوند ہمیشہ اسٹینڈنگ کوڈ میں جاتا ہے، بڑے رومانٹک فگر کی طرف جاتا ہے. جو آپ نے سوچا وہ نہیں، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ بیچ اپنی مٹھی میں لیں. آپ کے لیے دعا کر دیں گا. اس کے بعد ہدیہ کھانے والے آ گئے سامنے. ہدیہ کھانے والے وہ بیچ جو آپ کے دل میں خدا نے ڈال دیا ہے اور جس کام کے لیے ڈالا ہے. یہ گواہیاں آپ کی بات اپنے بھائی صاحب کو لیتے رہے. ہاللیلویا. آج کی میٹنگ کی پریز دی لارڈ. اپنے ہاتھوں میں لیں کہ خداوند یہ بیچ ہے، یہ آج نوٹ یا پیسے نہیں، یہ کیا ہے اور میں اپنے خاص معجزے کے لیے یہ بیچ بو رہا ہوں. آمین. یہ خاص معجزے کے لیے کیا کرو؟ بیچ بو رہا ہوں. اور جب آپ بیچ بو رہے ہیں تو تھیلی کے اندر سے فصل نکلے گی. ہاللیلویا. آپ بائک کے لیے بولے تو بائک نکل آئے گا آنے والے دنوں میں. آپ گاڑی کے لیے بولے جو ضرورت ہے، آج فار یور نیڈس ناٹ یور نیڈس. جو سمجھا کہ یہ میری ضرورت ہے، خداوند آپ کی نیت سے واقف ہے، تو آپ دیکھتے جائیں معجزہ آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہے. ہاللیلویا. لس کر دیا ہے. پھر آپ شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا. ایک ایسا میسج ابھی خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے. یہ اس کا لائف ٹائم کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ پوری زندگی کے لیے. اور اس کا ایک ٹاپک ہے اور اس کے اینڈ میں ہم اس کی بلیسنگز دیکھیں گے کہ اگر ہم اس طرح ہوں گے تو پھر بلیسنگز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی پھر حد نہیں رہے گی، آپ کے نام رہ جائیں گے. ٹاپک ہے صاحب کردار ہونا. صاحب کردار ہونا. مین آف کیریکٹر. کردار، کیریکٹر. اس کو ڈکشنری میں دیکھیں. کیریکٹرز مختلف میننگز ہیں. کریکٹر کہتے ہیں، کریکٹرز جی 1 2 3 گنتی کو بھی کریکٹرز کہتے ہیں، نمبرز کو بھی، الفابیٹس کو بھی کریکٹرز کہتے ہیں. ایک یا ایک دنیا میں ہر جگہ ایک یا ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ ادھر ایک ہے تو امریکہ میں جا کے کچھ اور بن جائے گا. دن کو بھی وہ ایک ہے اور رات کو بھی ایک ہے. ادھر بھی ایک ہے اور ادھر بھی ایک ہے. گھر میں بھی ایک ہے اور باہر بھی ایک ہے. یہ نہیں جیسا دیش ویسا بھیس.
صاحب کردار ہونا. اور اس کی بلیسنگز، اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں. کیریکٹر سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ بائبل میں سے کچھ چیزوں کو جو آپ کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہوئے ان ویلیوز کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان ویلیوز کو، ان قدروں کو آپ اپنی لائف میں اہمیت دیتے ہیں. اس سے بات یہ ہے، ویلیو سے بات وہ چیز جس کو ویلیو دیتے ہیں، یہ بڑی قیمتی ہے. بائبل پڑھتے ہوئے بہت سی چیزیں، بہت سی ویلیو، بہت سی اقدار اور قدریں نظر آتی ہیں. ہم ان کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کے پرنسپل اور اصول بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان اصولوں اور ان پرنسپلز کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے اپنی لائف میں باؤنڈریز لگاتے ہیں، حد بندیاں قائم کرتے ہیں، اور باؤنڈریز اور حد بندیوں میں رہتے ہوئے سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو لاک کر دیتے ہیں کہ یہ میری باؤنڈریز ہے، یہ میری حد بندی ہے. ان حدود میں، ان قیود میں جو ببلیکل پرنسپلز ہیں، میں ان کے اندر ہوں گا، اور اپنے آپ کو لاک کر کے چابی کو پھینک دیتے ہیں. میں آپ ان سے باہر کبھی نہیں جاؤں گا. ہاللیلویا. آپ ان پرنسپلز اور ویلیوز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. پھر بائبل پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں، اور ان سٹینڈرڈز کو، اس معیار کو جو سب سے اوپر ہے، خدا یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اس سٹینڈرڈ کو، اس معیار کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا یسوع کرتا ہے میں بھی ویسا ہی کروں گا. بہت پہلے بینڈز نکلے تھے، WWJD What would Jesus do؟ کہ اگر یسوع کسی بھی سچویشن میں میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا. وہ لوگ دیکھتے بینڈ کو پتا، وہ دیکھتے کہ اگر اس سچویشن میں، اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں اگر یسوع میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا. کریکٹر یہ بھی ہے کہ ہم یسوع کی زندگی کو کاپی کریں، یسوع کے نقشے پا پہ، نقشے قدم پر، فٹ پرنٹس پہ قدم با قدم چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. کریکٹر یہ بھی ہے کہ میری سوچ، میری گفتگو اور میرا چلنا پھرنا ایک ہو. جو میں سوچتا ہوں وہی بولتا ہوں، اور جو میں بولتا ہوں وہی کرتا ہوں. اور یہ کریکٹر کس کا؟ ہمارے خدا کا. ربیوں سے پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے خدا کے کریکٹر کیا ہے، خدا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ اس اسما کا والا پڑھتا ہے، خدا میرا خدا ایک ہے. سنیں بنی اسرائیل، خدا میرا خدا ایک ایسے کر رہا ہے، جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے، جو کچھ وہ بولتا ہے وہی وہ کرتا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ملٹی پرسنالٹیز نہیں ہے ہمارا خدا، کہ وہ خدا واحد خدا ہے، اقنوم تین ہے مگر ایک ہی بات کرتا ہے، ایک ہی سوچ ہے. اور یہ نہیں کہ اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اس کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، وہ بدلتا رہتا نہیں. وہ آج کل بلکہ بدلتا کیا ہے، اور وہ اپنے کلام کی، اپنے بات کی اتنی پاسداری کرتا ہے. وہ کہتے ہیں آسمان اور زمین کو میں سیکریفائی کر دوں گا، مگر جو میں نے کہہ دیا اس سے نہیں ہٹوں گا. ہاللیلویا. وہ آسمان اور زمین کا تک ٹل جائیں گے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، مگر جو میں نے کہہ دیا ہے اس سے نہیں میں ہٹوں گا. یہ ہے میرے اور آپ کے خدا کا کریکٹر، اور یہ نہیں میرا آپ کا کریکٹر. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ نہیں کہ کئی دفعہ جو صاحب کردار نہ ہو، مین آف پرنسپلز نہ ہو،
اس کے کوٹ کے اندر اور کتنے بندے ہیں؟ یہ سوچ کیا رہا ہے، یہ بول کیا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اور پھر جو ہم بولے خدا کا خاطر بیان کرتا کہ ایک بڑا زبردست پریچر اس کی چرچ میں آیا اور اس نے فیملی لائف کے اوپر زبردست ٹیچنگ دی، اتنی زبردست ٹیچنگ دی، اور اس کی بکس بھی بہت زبردست بکس تھی، اور لوگوں نے ہاتھوں بکس لی، اور میں نے اپنی لائبریری میں اور شاید اس کی بکس لکھوا کے لوگ آنے والے دنوں میں لے رہے تھے، کہتے ہیں مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص اپنی وائف کو ڈائیورس دے رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا یار یہ ٹیچنگ کیا کہتے کیا ہے، اور یہ کہا کہ میں کہتا بڑا ڈسٹرب ہوا، اور میں نے سوچا کہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے اتنی زبردست ٹیچنگ دی ہے اور یہ خود یہ کیا کر رہا ہے۔ کہتا میں نے کال کی، میں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، بتاؤ کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کہتا اس نے ایک دم یس یا نو نہیں کہا، کیونکہ بات درست تھی، اور اس نے توضیحات اور بہت سی ایسی وجوہات پیش کرنا شروع کی کہ میں بات اس کو طلاق دینے والا ہوں۔ میں نے کہا کہ بس پہلی بات آج کے بعد میرے چرچ نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تیری ساری کتابیں اپنے بک ریک سے اٹھوانے لگا ہوں، کیونکہ اگر تیری ٹیچنگ میں تجھے نہیں بدلا تو وہ کسی کو کیا بدلے گی۔ آج کے بعد یہ تعارف نہ کرنا، یو آر ناٹ مین آف کیریکٹر۔ تو بولتا کچھ کیا کرتا کچھ ہے، ایسے نہیں۔ یاد رکھیں کیریکٹر کی جانچ فرق ہمیشہ ہوگی۔ کیریکٹر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کا کیریکٹر ہے۔ جس کی جینوئن ٹینڈنسیز ہیں یا عام رجحانات ہیں، عام میلانات ہمارا رجحان، ہم کس طرف ٹلٹڈ ہیں، کس طرف جھکاؤ ہے، کیسی گفتگو ہے، کیسا سوچ کا رجحان ہے، وہ ہمارا کیریکٹر ہے، نہ کہ کسی سے اوکیجنل کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیریکٹر ہے۔ کیریکٹر یہ نہیں ہے، ایک تو غلطی کیریکٹر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلسل کسی کام میں اینٹیاں چل رہے ہیں تو سمجھ لو وہ اس کا کیریکٹر ہے۔ ایک کا فیصلے ہو گیا گرے تو خدا کو ساتھوں کو کیا کرتا ہے، 7 بار گرے تو کیا کرتا ہے، بات کھڑا کرتا ہے، مگر وہ ساتھی ہو، وہ بات کردار ہو، اس کو خدا اٹھائے گا۔ شریر تو گرا ہی رہتا ہے، وہ بدی برائی میں گرا رہتا ہے، وہ گرفتار رہتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، مگر صادق اگر کہیں کمزور پڑ جائے وہ روتا ہے، چلاتا ہے، معافی مانگتا ہے، خدا مجھے کیا کر 3 بار انکار تو کیا مگر رویا 7 سال خدا کے مجھ سے کیوں ہوا، خدا کے مجھ سے کیوں ہوا۔ پھر خدا یسوع ناصری جب زندہ ہوئے انہوں نے کیا کہا، بھائیوں سے کہنا پترس کا نام الگ سے مینشن کیا، ہاللیلویا۔ خدا گرے لوگوں کو اٹھا کیا کرتا، ہاللیلویا، گرا رہنے نہیں دیتا۔ اس کو پتا ہے اس نے ایک دفعہ انکار کر دیا، اب دوبارہ انکار نہیں کرے گا۔ پھر اسی شخص نے ہسٹری بیان کرتی ہے الٹی سولی، اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے میرے مالک کی طرف سلیپ دی جائے، میرا ساتھ میرے مالک کے قدم میں ہوئے، ہاللیلویا۔ اس روز اس نے اپنی جان دی۔ کیریکٹر کی جانچ فرق ہوگی، پڑتال ہوگی، اس کے بعد پھر کئی دفعہ ہم بہت کچھ خدا سے مانگ رہے، خدا ہم یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، مانگنا چاہیے۔ اس نے کہا مانگو تو تم کو مانگنا چاہیے، مگر کیا ہمارا صرف ہمارا برتن، ہمارا کیریکٹر جو کچھ خدا دینے والا اس کو ہولڈ کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اتنے قیمتی خزانے رکھ دو، برتن ٹوٹے سب کو تھلے کر دے۔ کیتھرین کولمن بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا خداوند تو نے 60s میں، جس کو پہلی ہند اپنا مینٹور اپنا ٹیچر مانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 60 پلس میں آ کے تو نے اتنی بڑی بلیسنگز مجھے دی، اتنے سائنس اور ونڈرز دیے کہ میں کینسر والے شفا پا رہے، منہ سے ہو رہے ہیں، اللہ خود وہ کینسر میں گرفتار ہو رہے، شارٹس لگوا کے ٹیچے لگوا کے اسٹیج پہ آتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ شافی کون ہے؟
یسوع ہاللویا. مگر اس کی میٹنگ میں کیسا والے شفاف آتے تھے کہتی میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند اتنے سالوں سے میں چل رہی ہوں, شاید میں ٹھیک ہے کہ ٹھیک جوانی میں نے زندگی دے دی اور اس عمر میں آ کے میں آپ بزرگ ہو گئی ہوں جس میں ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے اور جس میں میری ہیلتھ بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور میں ٹریول بھی اتنا نہیں کر سکتی. تو نے مجھے اتنا بھر دیا ہے, کاش کہ تو نے مجھے پہلے بھر دیا ہوتا. تو کہتی ہے خدا نے مجھے کہا اس وقت کہتی میں تجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا, آپ ٹرسٹ کر سکتا ہو. ٹرسٹ بھرتی ہونے کے لیے بھیج کریں, اس کے پاس خزانوں کی کمی کسی چیز کی کمی نہیں, اس کے پاس سب کچھ ہے. اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور کس کے لیے؟ ساری آسمان زمین جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ اس کا, سارے خزانے اس کے, سارے جانور اس کے, سونا چاندی اس کا, سب کچھ اس کا ہے. اور وہ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے. مگر اگر ہم غلط جگہ پر ہوں, ہمارے کیریکٹر میں جھول ہو, ہمارا کردار سوراخدار ہو, اور اگر اسی حالت میں مجھے اور آپ کو وہ سب کچھ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں ملتا چلا جائے تو شاید دنیا میں تو سب کچھ ملتے سیدھا میں جہنم میں لینڈ کروں گا. لیکن دا پوائنٹ خدا چیزوں کو روک لیتا ہے. اگر میں ٹھیک حالت میں نہیں ہوں, میری اسپرچل وہ کنڈیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے, اور پھر اگر اس حالت میں مجھے سب کچھ ملتا جائے تو میں تو کبھی اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں ماروں گا, میں تو کبھی اپنے آپ کو چیک نہیں کروں گا, میں تو کبھی ٹوٹوں گا نہیں, اور جب ٹوٹوں گا تو پھر برکت آئے گی. ہاللویا. اس لیے خدا ہمیں پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, صاحب کردار بناتا ہے. کردار کی جانچ پڑتال ہوگی, آزمائش آئے گی, ٹیسٹ آئے گا, ٹیمپٹیشن آئے گی, اور جب ٹیسٹ اور ٹیمپٹیشن آئے گی تو ہمارا کیریکٹر ہم پہ ریویل ہوگا. آمین. بات سمجھ رہے ہیں؟ چند ایک کیریکٹرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کو ہم آج سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر ہماری لائف ٹائم بلیسنگز اور پھر ہماری ایٹرنٹی کا دعویدار ہے. اگر کیریکٹر نہیں ہے, کیونکہ کیریکٹر کی آواز کہتے ہیں ہماری اسپیچ اور مائک میں جو ہماری آواز ہوتی ہے اس سے بلند ہمارے کیریکٹر کی, کردار کی آواز ہوتی ہے. لوگ یہ جب ہمارا سرکل بھول جاتے ہیں, ہمارا کیریکٹر نہیں بھولتے. کیریکٹر کو گھروں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں, کیریکٹر کو آفس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. اور بھائی بھی کل بتا رہے تھے کہ غیر قوموں کے لوگ آپ کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ بات ہے, یہ بات ہے. آپ کے کیریکٹر میں یہ چیز دیکھی ہے, ہیومنٹی دیکھی ہے, لوگ آبزرو کرتے ہیں, آپ بولتے بھی نہیں ہیں, آپ سمپل اپنا ایک لائف جو آپ کے اندر یسوع کی ناسری ہے وہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ یسوع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاللویا. وہی کیریکٹر ہے. کیریکٹر اصل میں کیا ہے؟ صاحب کردار ہونا کیا ہے؟ گاڈ کی کیریکٹر کیا ہے؟ خدا کا سا کردار کیا ہے کہ میں نظر نہ آؤں, یسوع مجھ پہ نظر آئے. میں ڈھکوں وہ, میں چھپوں وہ. دیکھیں یہ کیریکٹر ہے. دو تین لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر کیریکٹر کی میں دیکھتے ہیں پھر ایلیویشنز کیا آتی ہے. سرفرازی کیا ہے؟ You will be amazed. وہی باتیں چھیاسٹھ کتابوں کے اندر جو آپ جانتے ہیں, میں کچھ نئی بات نہیں مگر آج دہرائی ہو جائے گی, اور اس کانٹیکسٹ میں, کریکٹر کے کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھنے والے. میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب. پہلے یہاں پر کیا آپ کتنے سمجھ رہے خدا بات کر رہا ہے؟ جو آپ کا حاضر ہے ایسے مجھے پتا ہے, آپ سمجھ رہے خدا بول رہے ہیں.
ایک دوسرے کو خدا بول رہے ہیں، اس لیے غور سے سنیں، خدا مجھ سے بھی بول رہا ہے، خدا ہم سے بول رہا ہے، آمین۔ جی پیدائش کی کتاب اب ذرا 39واں باب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آیتیں نہیں پڑھنی چاہیے، 7ویں آیت سے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اسے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی پر اس نے اس کی بات نہ ایک دن کی خواہش دینے کی۔ کریکٹر کیا ہے؟ جب کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو آپ پھر بھی درست کام کریں، یا جب کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو اور جو کچھ آپ کرے وہ آپ کا کریکٹر ہے۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور آپ سیل لے کے بیٹھے ہوں تو پھر آپ کون سی ایپس کون سی سائٹس دیکھ رہے ہیں یا بیٹھ کے فضول میں وقت ضائع کر رہے ہیں، دیٹ از یور کریکٹر۔ کہاں وقت گزار رہے ہیں شوز یور کریکٹر۔ اس نے کہا کوئی نہیں ہے، بیوی نے کہا، مالک کی بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے۔ اس کو پتا تھا یہاں یہ کہہ رہی ہے نا کوئی نہیں ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر بدروہیں ہیں، لست کی اے کہہ رہی کوئی نہیں، یہ لست کی بدروہوں سے گھری ہوئی ہے، خداوند کے فرشتے یہاں پر موجود ہیں، خدا کی رسولی میرے ساتھ موجود ہے، ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا، میں سارے نظر آ رہے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے جو میرے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، میرے اندر یسوع بستا ہے، یہ گانے کی حد تک نہیں ہے، سچ مچ آئی ایم ٹیمپل آف گاڈ۔ ہاللیلویا، میں خدا کا مقدس ہوں، تو وہ میرے اندر ہے اور مجھے اندر سے دیکھ رہا ہے کہ اندر کیا کچھ ہے، اندر کیا کچھ ہے، چوری ہے، چکاری ہے، حسد ہے، لالچ ہے۔ لوگ مجھے باہر سے دیکھ رہے ہیں، وہ اندر سے دیکھ رہا ہے۔ He is residing inside of us۔ ہاللیلویا، وہ اندر ہے، تو اندر سے دیکھ رہا ہے، باہر سے لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا، وہ اندر سے دیکھ رہا ہے میں کیسا ہوں، وہ بیٹھا ہوا اندر غور سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کدھر جا رہا ہے، اس چیز کی سوچ کیا ہے، یہ سامنے کیا دکھا رہا ہے، اندر سے کیسا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ اندر سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے اندر کا کریکٹر اس کو پتا ہے۔ انسان ظاہر پہ نگاہ کرتا ہے، خدا باطن پہ نگاہ کرتا ہے، وہ باہر سے نگاہ نہیں کرتا۔ ایمانداروں کے اندر وہ بیٹھا اندر سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جگہ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یا خدا کا بنانا اسمائی چاہی کریکٹر پر رکھا گیا، ٹیسٹ ہوا، جانچ پڑتال ہوئی، اس کے بعد دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ اب میں آپ کو بلیک سی سے بتا رہا ہوں کہ کیسائل کے کردار پھر کدھر پہنچتے ہیں۔ 21ویں آیت سے سنیے گا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اسی 39ویں باب میں، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کی داروغے کی نظر میں اسے بولے جی ٹیسٹ کے بعد، اور قید خانے کے داروغے نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں، کوئی ادھر بھائی کہہ رہے ساتھ ساتھ پڑھنے میں مدد کرے، سونپو جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے، اور قید خانے کے داروغہ سب کاموں کی طرف جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ
ٹیسٹ فرق کہتے 13 سال خدا نے ٹیسٹ کیا، پروسیس ہے، تیاری ہے. کیونکہ ایک حوالہ پڑھ لیں تاکہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائے. کریکٹر کہتے ہیں امیج، میرا امیج نہ خراب ہوتے کہتے ہیں لوگ امیج بناتے رہتے ہیں. آج کل ویسے بھی اس سے بھی امیج بن جاتا ہے، سر سے امیج میکر ہے، اپنی ناک آنکھیں شاکیں کیا کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں نا، فوٹو شاپ کر دیتے ہیں اور اس کو کر کے کس پہ چارٹ ڈال دیتے ہیں جی فیس بک پہ. ویسے ہوتے ہیں مگر اپنا امیج خود ٹھیک کر رہے ہیں. فزیکل امیج کی بڑی پرواہ ہے. تو آئیے امیج سے کیا مراد ہے میرے ساتھ آئیے گا. پھر پیدائش پہلے باب میں آ جاتے ہیں، 22ویں آیت ہے 24ویں آیت پڑھتے ہیں کیونکہ کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. جی کسی نے کوئی مائک پکڑا ہے کسی نے؟ جی پڑھیے گا 26 مائک میں پڑھنا ہے، مائک میں پڑھیں گے، مائک اونچی بات میں پڑھیں گے. میں پڑھ دیتا ہوں اگلے حوالوں میں کہا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. ہم کس کی امیج پہ ہیں؟ کس کی صورت پہ ہیں؟ کس کی شبیہ میں ہیں؟ میں کس کا امیج ہوں؟ کس کی شبیہ ہوں؟ تو خدا نے پہلے کیا بنایا جی؟ امیج. امیج کے بعد اگر خدا کا امیج ہے تو پھر میں رول کروں گا، پھر اتھارٹی ہے، پھر اختیار ہے. امیج سے پہلے نہیں ہے. کس کا امیج؟ خدا کا. خدا نے اپنے امیج پہ بنایا ہے. امیج بگڑا، یسوع بھیجا تاکہ امیج ریسٹور ہو. جب امیج ریسٹور ہوا اس نے کہا میں نے تم کو اختیار دیا. ہاللیلویا. جو اختیار چنا امیج ریسٹور ہوا، صورت پہ بدلتے چلے جائیں، اختیار بڑھتا چلا جائے گا، رولرشپ بڑھتی چلی جائے گی، کنگڈم بڑھتی چلی جائے گی، انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا، اختیار بڑھتا چلا جائے گا، حدود بڑھتی چلے جائیں گے. ہاللیلویا. یہ 26 میں پڑھیے گا جلدی سے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اپنی صورت شبیہ اپنے امیج پہ بنایا ہے، اپنے کریکٹرسٹکس پہ بنایا ہے، اپنے ایٹریبیوٹس پہ بنایا ہے، اپنی صفات ہمیں بخشی ہے. خدا نے اپنا کریکٹر ہمیں بخشا. ہاللیلویا. خدا پاک ہے، خدا محبت سے بھرا ہے، خدا رائچس ہے. خدا سارے جو خدا کی صفات ہیں اس پہ بنایا. وہ امیج بگڑا. امیج جب خدا نے اپنا دیا اس کے بعد کیا دیا کہ پڑھیں گے. اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانوروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار کے بعد اتھارٹی ہے. ہاللیلویا. امیج کے بعد پاور ہے. کس کا امیج؟ جب میرے اندر آ جائے گا خود بخود رولرشپ آ جائے گی. آمین. اب یوسف کے اندر کس کا امیج ہے جی؟ خدا کا. آئیں گی پیدائش کی کتاب دیکھتے چلے جائیں اور جی پیدائش کی کتاب 41واں باب نکالیے گا. پوتیفر کے گھر سے کی مختاری سے اس کو اس کے بعد ٹیسٹ آیا، آزمائش آئی. وہ کس کا مختار بن گیا؟ قید خانے کا. وہاں کی مختاری سے پھر وہ کس کا؟ فرعون کے گھر کا مختار بن گیا. ایلیویشن دیکھیں، ترقی دیکھیں، سرفرازی دیکھیں. پیٹ ٹو پیلس میں وہ کیسے کیا ہے. اور پھر دیکھیے گا جی 40 کیسے پڑھ گیا. پڑھتے جائیں گے جلدی سے. سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیری حکم پر چلے گی. فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ کروں گا. اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں. اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے ایک باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا طوق
اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا آگے بڑھا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے۔ یہ غلام ہے بھائی نبی، یہ غلام ہے۔ وہ اس دور میں دنیا کی سپر پاور مصر جو ساری دنیا کو فیڈ کر دی ہے، اس کا حاکم کون بن گیا ہے؟ یوسف۔ اور سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے، کنگ ہے، وہ کہہ رہا ہے تیری مرضی کے بغیر کوئی ہاتھ پیر نہیں لا سکے گا۔ کیوں؟ خدا کا کہنا، خدا کا امیج، پرکھا کیا، ٹیسٹ کیا کیا، جانچ پڑتال ہوئی ہے، بھٹی میں سے گزرا ہے، خدا نے بھی ٹھوک بجا کے دیکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کو صرف مانگنے اور مل جائے گا نہیں، مانگنے کے بعد ٹیسٹ ہوگا کہ اس برتن میں، اس ویسل میں جب میں نے ڈالنا ہے ادھر تڑک نہ جائے، یہ مضبوط بنا ہے نہیں؟ آمین۔ کتنے دن کو یہ باتیں سمجھ لگ رہی ہیں؟ امیج، کریکٹر خدا کا ٹاپ پوزیشن پہ لے جاتا ہے۔ کتنے ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں؟ تو دھوم نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ تو دھوم نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ خدا کا پلان یہی ہے، تو دھوم نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ مگر وہ چودہ آیتیں تھوڑی سی 28 پہ جا کے پیچھے ویڈیوز کے بعد ساری لیسنز ہیں، بہت سے کریکٹرز ہیں، مگر میں چاہوں گا آسر کی کتاب میں آئیے گا۔ میں اس کو شارٹ کرنے والا ہوں کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کا اب میں سبق پڑھاؤں گا، کیونکہ مگر میں چاہتا ہوں کہ جو میں دبئی سے دیکھ کے آیا نا ہم ویسے ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ ہو کے خدا کی زندگی کا بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا۔ آمین۔ آہستہ آہستہ ہم ایسے بن جائیں گے۔ ابھی بھی جہاں تک پہنچے ہیں اس کے لیے خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ملکی سے آپ واقف ہیں؟ آفسر کی کتاب میں ملکی، ٹھیک ہے جی، ملکی سے آپ واقف ہیں۔ اور یہ اپنے چچا کی بیٹی آستر، چچا کی بیٹی آستر، تو یہ آستر ملکی کا کیا لگا جی؟ چچا کی بیٹی کیا ہوئی؟ کزن، سسٹر تھی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب جب حامان نے پھاٹک پر بیٹھا ہوتا تھا تو میرے ساتھ نکالیے گا تیسرا باب، دوسری ایسے پڑھنا شروع کریں۔ یہ بڑا اہم پیسج ہے، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ملکی کے اسٹیٹس کیا ملنے والا تھا۔ ذرا سنیے گا۔ اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا، پر مردکی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی آپ یہاں بھی اس کو روز کہہ رہے ہیں، تو سجدہ کر حامان کو، تو جھک، ادھر بھی روز ہو رہا ہے، ادھر بھی روز ہو رہا ہے، ادھر بھی روز انکار ہو رہا ہے، ادھر بھی روز انکار ہو رہا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے کہ ایک دفعہ تو کل آ گیا۔ ہماری جنرل ٹینڈنسیز، رجحانات، سٹینڈنگز کیا ہیں، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یعنی تو کہ تسی وہ نام کہہ رہے تھے بڑے خوش ہو، دوبارہ پھر آ رہی ہے یہ بات، تیجے دن بھی آئے گی، ہفتہ بھی آئے گی، مہینہ بھی آئے گی، اور جب آپ ثابت قدم رہیں گے تو دیکھیں گے اس نے کہا کیا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ کیا تھی۔ پڑھیے گا جی چوتھی ہے جی، جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ لو جی، سمپل سٹیٹمنٹ، میں
کوئی لمبی چوڑی گل نہیں، میں انہیں نا جا میں نہیں کرتا I'm Christian. یار تو ساڑھے نال کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، کوئی شراب نوشی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، کہیں سمپلی کہیں I am Christian. اس کو پتا تھا میں یہودی ہوں، اس کو پتا تھا کہ میں کون. آپ کو اپنی شناخت ہے، آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں، آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں، آپ چھڑائے گئے ہیں، بچائے گئے ہیں. اس کو کتنا پتا ہے اپنا کہ میں یہودی ہوں. ہم نے کیا لو جی اے یہودی ہے تو پھر نے اپنی قوم کی بات کی ہے. اب اکیلا یہ نہیں جائے گا، پوری قوم جائے گی. پوری قوم کو میں سٹارٹ کرواؤں گا. کہانی کو شارٹ کرتا ہوں. حمان اس کے بیٹوں کا کیا حال ہوا، جو سوری حمان نے مردی کے لیے بنائی اس پہ کیا اس کے بیٹے بھی گئے، سارے مر گئے. اب دیکھیں جو بندہ سٹینڈ لیتا ہے خدا اس کو کیسے سرپاس، جو اپنا کیریکٹر شو کرتا ہے، جو صاحب کردار ہوتا ہے، جو گاڈلی کیریکٹر رکھتا ہے، خدا خوفی کا کردار اس کی زندگی میں ہوتا. میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا جی، آپ آخری چیپٹر میں ہیں، دوسری آیت سے پڑھیں گے، 10واں باب دوسری آیت. اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور ملکی کی عظمت کا مفصل حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ یہ تیسری آیت بھی پڑھیں. کیونکہ یہودی مرد کی اسویرس بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا. اس درجے میں تھا جی بادشاہ کے بعد، یعنی یہ بھی حاکم ہو گیا جس طرح یوسف تھا. آپ دیکھیں کہ اس کا درجہ کس لیول پہ تھا اور کتنے ایریے پہ اس کا کنٹرول تھا. پہلا باب پہلی آیت ذرا پڑھ دیں. اسویرس کے دنوں میں ایسا ہوا، یہ وہی اسویرس ہے جو ہندوستان سے کوچ تک 127 صوبوں پر سلطنت کرتا. رکے کتنے صوبے ہیں؟ سارے بولے کتنے صوبے ہیں؟ ہندوستان سے لے کے بوگیا تک سارا سمجھ لیجیے جتنا بھی ایشیا کا میجر حصہ اور افریقہ تک کتنے صوبے ہیں جی؟ اتنی بڑی سلطنت کبھی سنی ہے؟ 127 صوبے. اور مٹکی کس پوزیشن پہ ہے؟ بولے جی کس پوزیشن پہ ہے؟ حاکم دوسرے درجے کا، بادشاہ کے بعد. کہاں سے یہ سرفرازی آئی ہے؟ کس نے دی ہے؟ مگر اس سے پہلے کیا ہے؟ کریکٹر، کردار، صاحب کردار. اس کو پرکھا گیا. چیک آپ سٹوری آفٹر سٹوری ان لائنز کو خود جا کے آپ دیکھ لیں. آپ ڈینیل ہے، سدرت، حسد، عبد الوجود اور بہت سے ہیں، مگر ہم آخر میں آتے ہیں. اس کے بغیر تو میسج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ تالیاں میں ہیں اس کی. جو بھی اچھائی ہے وہ یسوع ہی سے مستعار ہوئی ہے، یسوع سے بارک ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سورج کی وجہ سے منور ہوتے ہیں. باقی ساروں کی اپنی روشنی، سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ روشن ہوتے ہیں. اب یسوع ناصری کامل انسان، کامل خدا. یہ آخری بات کرنے لگا، سنیے گا. یسوع ناصری نے جو کچھ کہا اس کو پریکٹس بھی کیا، جو پریچ کیا اس کو پریکٹس بھی کیا. اور سنیے گا دھیان سے، جو سیلز مین جس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے
نہیں کرتے اس کا مطلب کہ ہو یا وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بڑا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیرا ہیرا لے لو اور خود ڈائمنڈ کو یوز نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب کوئی کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے. مگر یسوع مسیح نے جو کچھ پریکٹس کیا، جو کچھ پریچ کیا اس کو پریکٹس کیا، جو ٹیچ کیا اس کو پریکٹس کیا، وہ با عمل معلم ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اب یسوع مسیح بھی ایسی سرفراز نہیں ہو گئے. میرے ساتھ یاد گا عبرانیوں کے نام خط 4 باب. جی پاسٹر 15ویں آیت کا پڑھتے ہیں. جی. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے. یہ مت سمجھا کمزور ہے تو وہ ہمدرد نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا آگے. بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. وہ ہماری طرح کتنی باتوں میں، اونچی بولے گی کتنی باتوں میں، پیچھے سے رواج ہے کتنی باتوں میں، اور اونچی بولے کتنی باتوں میں، سب باتوں میں. آپ ذرا اگر ہم ہماری طرح سے مراد یعنی جتنے بھی انسان روئے زمین پہ ہیں، اگر وہ بیٹھ کے آزمائشوں کی لسٹ بنائیں تو ان ساری لسٹوں کی کوئی 100 ایک جنرل کیٹیگریز باہر نکالیں جو تقریباً سب انسانوں پہ چاہے مرد عورت ہے ان پہ آتی ہیں. ان 100 جو میجر کیٹیگریز کو نکالیں تو لکھا ہے وہ ہماری طرح سب باتوں میں. یعنی پاسٹر اجمل، پاسٹر نبی، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، رسول، شاگرد، ایماندار، جتنی بھی آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں یسوع صاحب میں سے گزرا ہے. یسوع صاحب میں سے گزرا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان بھی تھا کامل. خدا کی آزمائش ہو نہیں سکتی، نہ اس کو آزمایا جا سکتا ہے. اگر خدا ہوتا تو صرف خدا ہوتا تو شیطان تو نیڑے نہ رہتا. کیونکہ رب نے لکھا خدا کو کوئی نہیں آزما سکتا، نہ آزمایا جا سکتا، نہ بدیش آزمایا جا سکتا. یہ تو انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے. یسوع کو آزمایا گیا، مسلسل آزمایا گیا، ہر دور سے آزمایا گیا. 3 بڑی آزمائشیں بھی لکھی ہیں. صلیب تک وہ پیچھے لگا رہا، مگر وہ سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی کیا رہا جی؟ اونچی بولے کیا رہا؟ اونچی بولے کیا رہا؟ نہ کا مطلب ہے to miss the mark. To miss the mark. ہدف کا چوک جانا، نشانے کا چوک جانا. To miss the right mark and hit the wrong mark. اصل نشانہ چھوڑ کے غلط کو لگا دینا، نیما کی بنیاد ترسیس کو چلے جانا. بھائی تو کتنے نہیں رہا تو ترسیس کو جا رہا ہے. وہ ایک نائی کیا کہتے ہیں، خدا نے جو کہتے ہیں نینوا کو تو چک ترسیس کو جا رہے ہیں، شاید ادھر خدا کام نہیں کرے گا، اس ایریا سے باہر خدا بات نہیں کرے گا، اس ایریا سے باہر شاید خدا کا کنٹرول نہیں ہے. اس کو سمجھ نہیں تھی صحیح. خدا ہر جگہ سمندر میں جو خدا نے کاٹ دیتا سرسوں کے آلوا اور پھر مچھلی میں بھی پھینک کے خدا نے اپنی قدرت کو بتا دیا. ہاللیلویا، یہ ہمارا خدا ہے. صرف دنیا میں ایک اور کلام لکھا، سب نے گناہ کیا. Everybody missed the mark. یعنی نشانے لائے، نشانے چوکے، سب نے گناہ کیا خدا کی جلال سے. مگر ایک آیا جس کا ایک نشانہ بھی خدا نے لگایا، ٹھیک ٹھیک اس نے لگایا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے وہ اس نے کوالیفائی کیا، اس لیے وہ کوالیفائی کر گیا میرے اور آپ کے گناہ اٹھانے کے لیے. ہاللیلویا. ان کو بھرے کیسے ہونے چاہیے تھے؟ بے یار. ان کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا، ان کو چیک کیا جاتا تھا، ان کو پرکھا جاتا تھا، کوئی عیب نہ ہو. ہاللیلویا. اور جب جان دا بیپٹسٹ کو دیکھا کہتا دیکھو خدا کا بندہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس سے کوئی نشانہ نہیں سیکھتے. آمین آمین آمین. اب دیکھیے گا آخری والا، دیکھیے گا بڑا مشہور والا فلپیوں کا، جب ہماری طرح سب باتوں میں آزمایا
اس نے کہا باپ نہیں نہیں تیری مرضی پوری ہو. لاں کی موت دوبارہ کی. پہلا انسان ہے جو آسمان پہ گیا. اس سے پہلے انسان اوپر کیوں نہیں گیا؟ پہلا انسان. اور انسان کدھر بیٹھا ہوا؟ خدا کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. کس صورت میں بیٹھا ہوا یسوع؟ جیسے زمین پہ ہاللیلویا جلالی صورت میں. اس نے بتا دیا آسمان انسانوں کے لیے کھل گیا. ہاللیلویا. پہلے انسان نہیں جا سکتے تھے، اب یسوع کے کفارے کی وجہ سے جا سکتے ہیں. تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں. ہاللیلویا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر یسوع سی ناصری کے لیے وہی معیار ہے صرف راضی کا، ترقی کا، کہ اس کو بھی خدا نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا. کہتے ہیں میری یسوع تو یسوع ہے. نا یسوع بے شک یسوع ہے. اس نے ثابت کیا کہ وہ یسوع ہے. آزمائشوں میں سے گزر کے ثابت کیا یسوع ہے. اس کو نیند آتی تھی، روتا تھا، کھاتا پیتا تھا، بلڈ تھا اندر، بلڈ بہا ہے، موت بھی آئی ہے، زندہ اس لیے ہوا کہ اس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں تھا. ہاللیلویا.